बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हो, मोटरवेज़ हो, सबको बंद कर दिया गया जनाब। इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया और मोटरवेज़ जो हैं वैसे ही बंद कर दिए गए। और एक मुश्किल सिचुएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रैवल करना था। नाउ इस मुश्किल सिचुएशन से मेरे ख्याल में वो लोग, वो MPAs PTI के और MNAs जो हैं वो निकल गए कि जिनके ज़िम्मे लगा हुआ था कि जनाब MPAs के ज़िम्मे लगा हुआ था कि जनाब 500 आदमी आपने लेके आना है इस्लामाबाद, और MNAs के ज़िम्मे लगा हुआ था कि 1000 आदमी आपने इस्लामाबाद लेके आना है। सो उनकी तो जान खलासी हो गई, क्योंकि उनके पास तो एक एक्सक्यूज़ आ गया। उनके पास एक्सक्यूज़ ये आ गया कि इससे तो सारे रास्ते ही बंद हो गए। सो वो लोग जो पहले मैनेज करके कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे कर चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो थोड़ा सा उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा उन MNAs या MPAs को PTI के। बाकी लोग जो हैं वो एक्सक्यूज़ ले सकते हैं, एक्सक्यूज़ कर सकते हैं और अपना एक मुद्दा बयान कर सकते हैं। नहीं जी देखो मोटरवे बंद हो गए, सारे कंटेनर लग गए तो साढ़े बंदे पहुंच नहीं सके। सो उनको एक एक्सक्यूज़ मिल गया। सेकेंडली अगर मैं बात करूं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, कि यहाँ पे होप्स पिन की हुई हैं, कोई माने या ना माने, क्योंकि PTI वालों ने होप्स पिन की हुई हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं बार बार एक चीज़ यहाँ पे जिक्र करता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पे जिक्र करूँगा। देखें कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान अमेरिका के लिए, पहले तो ये देखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यस पर्सन टू पर्सन रिलेशंस भी होते हैं, लीडर्स के जो स्टेट्स के हेड होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सदर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, उनके पर्सन टू पर्सन रिलेशंस भी होते हैं। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वंस दे आर इन ऑफिस वो एक स्टेप लेंगे, विल दे पुट देयर फुट डाउन और वो कहेंगे कि जनाब यहाँ पे इमरान खान को रिलीज़ करो, या इमरान खान के लिए सख्तियाँ कम करो, या इमरान खान को यहाँ पे आसानियाँ पैदा करो, उसके लिए क्या वो ये स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ना। उस पर भी इफ्स एंड बट्स हैं। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि जनाब पर्सन टू पर्सन जो होते हैं रिलेशंस हेड ऑफ स्टेट्स के बिल्कुल होते हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसमें होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस होते हैं उनको भी सामने रखना पड़ता है कि वो कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहे। सो अगर वो इफेक्ट होने जा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, तो उसमें कई दफ़ा स्टेट्स जो होती हैं वो बड़ा डिसीजन, मतलब कि जो पर्सन टू पर्सन लीडर्स की जो ताल्लुकात होते हैं उनसे बैकआउट कर जाती है और पीछे हट जाती है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, डेफिनेटली दे आर सेंडिंग रिपोर्ट्स बैक होम। जो उनका काम है कि वो अपने अपने मुल्क में एक रिपोर्ट भेजते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे भेजते हैं, और वो ये ज़रूर बताते हैं कि जनाब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, किस हद तक है और क्या हो रहा है। PTI के प्रोटेस्ट की बात करूँ मैं, 24 नवंबर वाले प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे मैनेज की जा रही हैं चीज़ें, उसमें मैं जैसे पहले कहा कि MPAs और MNAs जो हैं PTI के, उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, एक्सक्यूज़ मिल गया कि ऐसे सारे बंदे नहीं ले आ सके। लेकिन अगर देखा जाए ऑन द अदर हैंड, तो गवर्नमेंट जो है जो इतनी जिटरी हुई है, उन्होंने वैसे ही जो है PTI का यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है 24 नवंबर का, उसको सक्सेसफुल बना दिया है। आई वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स विद उमर अयूब साहब, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में PTI के। उनसे पूछ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन ऑन नवंबर द 24th। उमर अयूब साहब कैसे हैं आप? मोराल शाल हाई है कि या बिल्कुल फारग हो गया काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान की बुलंदियों पे मोराल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो कैसे? यहाँ पे तो बड़ा सख्त इंतजामात किए गए इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आना तो आपका मुश्किल लगता है मुझे। इस्लामाबाद उन्होंने खुद ही, गवर्नमेंट जो है वो तो खुद ही हमारे डर से और वज़ीर आज़म इमरान खान के डर से उन्होंने अपने आप को जेल में बंद कर दिया। उसका हम क्या करें? जब वो डर के मारी उन्होंने दरवाजे अपने बंद कर दिए, अपने आप को महसूल करके रख दी है, तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। इंडिया और इस्लामाबाद टोटली मुल्क से कट ऑफ कर दिए। और पहली बार जिंदगी में मैंने सुना है कि मोटरवेज पे एक ही दिन उन्होंने रिपेस का बहाना करके सारी मोटरवेज भी बंद कर दी हैं। ये तो हाल है इनका। चले वो तो सबको पता है, मोटरवे बंद हो गई, सब कुछ ठीक है, कंटेनर लग गए, लेकिन आप कह रहे हैं आपने फिर भी इस्लामाबाद आना है। कितने आना है? तुसी भाई जहाज से आना है, हेलीकॉप्टर से आना है, किस तरह आना है? हम लोग आ जाएंगे। इस्लामाबाद कोई अमृतसर थोड़ा ही है या चंडीगढ़ थोड़ी है कि हमने कोई बॉर्डर क्रॉस करना है। हमारा अपना मुल्क है जिस वक्त बनती है। नहीं, मर्जी किस तरह है? मर्जी जिथे तो बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया होया ना, बिल्कुल इतने
کنٹینرز لگے نے اتنے تو تانوں مطلب کہ پولیس والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے تو انہوں تھم لو ڈک دیو تے وہ تسی کس طرح پتہ کہ تسی ایویں اپنے بندیاں دا مورال ہائی کر رہے ہو یا تسی واقعی آنا ہے نہیں انشاءاللہ پولیس والے بھی ہمارے ساتھ ملے ہوں گے ایویں ہن تسی جڑا نا انہاں نوں شک دی نگاہ دے دیکھنے واسطے مجبور کر رہے ہو تاکہ انہاں دے کمانڈر جڑے نے جڑے بھی پولیس دے کمانڈ کر رہے نے وہ بھی شک دی نگاہ نال دیکھنا شروع ہو جان پولیس والےاں نوں کہ تہاڈے نال ملے تسی ڈسیپشن چلائی ہے تسی عمر صاحب سر ٹنگے ہوں گے نیچے نفری ہمارے ساتھ ہوتی ہے نہیں نہیں یہ ڈسیپشن چلا رہے ہو تسی یہ ڈسیپشن ہے اے بڑی اچھی ڈسیپشن ہے اچھا نہیں وہ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ جو آپ نے یہاں پہ ڈیمانڈز رکھی ہے عمر صاحب پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں یہاں پہ کہ 26th امینڈمنٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے واپس دے دیا جائے سو اگر ان دونوں ڈیمانڈز پہ میں بات کروں تو 26ویں امینڈمنٹ میں آپ لوگ نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھے یو شوڈ ہیو اسٹوڈ اگینسٹ دیٹ امینڈمنٹ اور کم از کم اسمبلی کے اندر تو رہتے آپ لوگ رانا صاحب سب سے پہلی چیز یہ کہ پہلے بھی پروگرام میں بات کی تھی ہم نے دیکھیں یہ اسمبلی جس نے یہ پاس کی ہیں اس اسمبلی کی یا اس میں کہوں گا اس گورنمنٹ کی بنیاد یہ جو فارم 47 کے آئے ہوئے نا وہ بنیاد ان کی غلط ہے ابھی عادل بازائی صاحب کے انہوں نے ڈی سیٹ کی ہے ڈسکوالیفائی کی ہے ٹوٹلی غلط ہے وہ لڑکا جو ہے ہمارا نوجوان ساتھی پی ٹی آئی کا انڈیپینڈنٹ آیا پی ٹی آئی کی سپورٹ پہ آیا ٹکٹ اس کو دیا گیا سپورٹ اس کو دی گئی اور وہ جیتا کوئٹہ سے اس کے سنی اتحاد کونسل کے ایفیڈیوٹس ہمارے پاس موجود تھے جمع ہوئے پر الیکشن کمیشن کی فائلوں میں مسلم لیگ نون کا انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا یہ تو حال ہے ان کا اور اس کے پلازا 2 پلازے گرائے گئے ہیں اور وہ شخص کھڑا رہا ہے اس کو داد دیتے ہیں 26ویں امینڈمنٹ میں اس نے ریزسٹ کیا اس کو داد دیتے ہیں اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے وہ جیتے گا انشاءاللہ دوسرا ایک ساتھی ہمارا تھا صاحب کا اور وہ پریشر برداشت نہیں کر سکا وہ پی ایم ایل کیو میں چلا گیا اس نے کہا جی میں پی ایم ایل کیو کا ممبر ہوں اس کا فیوچر جو ہے وہ تابناک ہے وہ اندھیرا ہے اس کا فیوچر وہ کبھی الیکشن نہ پہلے جیتے گا نہ اس سے پہلے جیت سکا صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ووٹ پہ جیتا تھا سو لہٰذا یہ اسمبلی جو ہے اس کو یہ جو قانون سازی کر رہی ہے یہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے اور قانون میں یہ جس چیز کی بنیاد غلط ہو وہ دھڑام سے گرا دی جاتی ہے وہ ڈیمولش ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ ٹائم کا صرف ایک وہ ہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ریورس ہوں گی So what you are saying is کہ جناب یہ اسمبلی جو ہے یہ گڑبڑ ہے یہ حکومت جو ہے یہ گڑبڑ ہے اگر اسمبلی گڑبڑ ہے حکومت گڑبڑ ہے تو why are you like sitting in the national assembly آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے اب بھی یہ کر سکتے آپ لوگ پہلے بھی جب نو کانفیڈنس موو ہوا تھا تو اسمبلیز چھوڑ کے چلے گئے تھے میدان کھلا چھوڑ کے چلے گئے تھے اپوزیشن کے لیے تو پھر ابھی بھی چلے جائیں آپ دیکھیں یہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا قاعدہ قانون کوئی چیز ہوگی پر یہاں پہ تو قاعدہ قانون یہ فالو نہیں کر رہے ہیں لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ ریزسٹ کریں گے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ کا ہم لوگ رسپیکٹ کریں گے اور ان کو ریزسٹ کریں گے اسمبلیز کے اندر بھی اور باہر بھی جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ہم لوگ سیاسی پارٹی ہیں کوئی کمانڈو فورس تھوڑی ہی ہے ہمارے پاس کوئی لاٹیاں وہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں بندوقیں ہم لوگ تو مطلب پرامن لوگ ہیں اور پرامن طریقے سے آتے ہوتے ہیں اور کنٹینرز لگانا لوگوں کا رستہ روکنا لاٹھی چارج کرنا گولیاں مارنا ربر کی گولیاں مارنی 12 بور کا فائر کرنا یہ کون سے مطلب مہذب معاشرے کی روایت ہے ہم نے آ کے کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں تو نہیں بیٹھنا مطلب اس میں بیٹھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے ایک طریقے سے ہم لوگ اپنی ڈیمانڈز منوائیں گے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا ملک کے اس وقت جو اکانومی کا حال ہے باقی ساری چیزیں یہ حکومت تو چل ہی نہیں رہی ہے یہ تو بائی پراکسی چل رہی ہے عمر صاحب دیٹس ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ از آپ نے کہا کہ ہم اسمبلیز میں بیٹھ کے ان کو ٹف ٹائم دیں گے ان سو مینی ورڈز دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ سو اگر آپ اسمبلیز میں بیٹھ کے انہیں ٹف ٹائم دیں گے تو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس آپ نے اسمبلیز چھوڑی کیوں تھی نمبر 1 چلیں آپ کے مطابق آپ نے شاید انڈر اسٹیمیٹ کر لی ساری چیزیں اور وہ اس میں آپ کی کیلکولیشنز جو تھیں وہ غلط ہوگی دیٹس وائی یو لیفٹ دا اسمبلی ناؤ ونس اگین 26ویں آئینی ترمیم کی آپ نے یہاں پہ ایک رکھی ہوئی ہے شک رکھی ہوئی ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم ختم کی جائے پھر آپ اسمبلی چھوڑ کے چلے کم از کم اس کے اگینسٹ ووٹ کر دیتے آپ لوگ جتنے بھی لوگ تھے آپ لوگ اس کے اگینسٹ ووٹ کر دیتے پھر آپ لوگوں نے کیوں نہیں آپ نے پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کیا ووٹنگ میں ٹھیک ہے نمبرز کم ہو گئے آئی انڈرسٹینڈ نمبرز کم ہو گئے لیکن ایٹ لیسٹ
آپ جمہوری طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں نا, دس از واٹ یو آر سیئنگ. سو اگر آپ جمہوری طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ یو شوڈ ہیو اسٹیڈ دیئر ان دا اسمبلی. اگر اسمبلی نہیں ہے ٹھیک, اگر حکومت نہیں ہے ٹھیک, تو پھر آپ اسمبلیز میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہم نے رانا صاحب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایم این ایز کو سیکیور کیا تھا, اور ہماری ٹوکن ریپرزنٹیشن 8 سے 10 لوگوں کی تھی, اور ہم لوگ اسمبلی میں موجود تھے جس وقت بل وہاں پہ لے ہوا تھا. ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا, اس کے بعد ہم اس کا اختتام پہ اس وقت ہم نے اس کے خلاف ووٹ دیا. ہم لوگ بالکل موجود تھے اسمبلی میں, وہ بلڈوز ہو رہا تھا, ہمیں چانس ہی نہیں دیا جا رہا تھا. اسپیکر ہمیں چانس نہیں دے رہا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت, اس لیے بیچ میں ہم لوگ نکل گئے تھے اور ہم لوگ لابی میں بیٹھے تھے, اور جس وقت ختم ہو رہا تھا ہم لوگ ادھر ہی تھے. اور اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے گھروں کو, ہمارے ورکرز کے گھروں کو, ساتھیوں کے گھروں کو جس طرح پنجاب پولیس اور سندھ پولیس اور بلوچستان والے ڈیمولش کر رہے ہیں, آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کوئی ہندوستان کا اٹیک ہوا ہے کسی, وہ بھی اتنی تباہی نہ مچاتے ہیں جتنی کہ پنجاب پولیس اور سندھ پولیس اور یہ بلوچستان پولیس والے لوگ کر رہے ہیں. یہ تو ٹوٹلی ان کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے, اور یہ وحشیانہ چنگیز خان کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. ملک اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا, ملک پرامن طریقے سے آئین اور قانون کی پاسداری سے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, جو ہم لوگ ایڈوکیٹ کر. عمر صاحب, آئی انڈرسٹینڈ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس پہ آرگو نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ آرگوئنگ آن دوز تھنگس کہ جو ٹف ٹائم فیس کر رہے ہیں آپ کے ممبرز جو ہیں یا آپ کے ووٹر سپورٹر جو ٹف ٹائم فیس کر رہے ہیں, میں اس پہ بالکل بحث ہی نہیں کر رہا, اور اس پہ بحث ہو نہیں سکتی. سو وہ اس پہ تو بالکل 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں, وہ بالکل نہیں اس پہ بحث کی جا سکتی, وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جو ٹف ٹائم مل رہا ہے وہ بالکل unwanted for ہے, let me put it this way. But then again, میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ جو ہے ابھی جو ڈیمانڈز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 24 تاریخ سے پہلے 26ویں امینڈمنٹ ختم کر دی جائے, یا ہم آپ کا ووٹ جو ہے جو چوری ہوا ہے, جو آپ کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے واپس مل جائے. از اٹ پریکٹیکلی پاسبل کہ یہ 24 تاریخ سے پہلے ساری چیزیں ہو جائے, یا واٹ ایگزیکٹلی آر یو ایکسپیکٹنگ؟ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ ہمارے مائنڈ میں ایگزیکٹلی وہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیمانڈز رکھی ہیں, منوان وہی ہیں, اور وہی ہم لوگ فالو کریں گے, اور وہی ہماری ڈیمانڈز ہوں گی فیلڈ پہ, ان سے ہم لوگ یہی ڈیمانڈ کریں گے. آپ یہ دیکھیں نا, یا یہ ڈیمانڈز جینوئن نہ ہوتی اور یہ جو فارم 47 کی کٹپتلی حکومت ہے, یہ ریجیم جو ہے, یہ ڈری نہ ہوتی, یہ پینک نہ کر رہی ہوتی, اسلام آباد اور پنڈی کو یہ مطلب کیوں انہوں نے محصول کر کے رکھ دیا, انہوں نے کیوں کٹ کر دیا. آپ دیکھیں غازی بروتھا انہوں نے بند کیا ہوا ہے, اٹک بند کیا ہوا ہے, جیلم بند کیا ہوا ہے, پنڈی کا لئی نالا بند, باقی ساری جگہیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. مطلب مختلف ضلعوں سے 10,000 پولیس نفری انہوں نے آ کے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے. یہ کیا اس چیز کا ہے؟ مطلب 16 ضلعوں کے ڈی پی اوز آ کے وہاں پہ کھڑے کی ہیں. بزدل فورس ہے یہ, پولیس فورس ہے ہماری, جو یہ بزدل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو وار گیمز اور ملٹری اسٹریٹجی کا یہاں پہ ریفرنس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, مطلب کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے ملٹری کے ساتھ آپ کا اچھا ایک جوڑ ہے, بیک گراؤنڈ ہے, اسٹرانگ بانڈ ہے اس کے ساتھ, وہ ٹھیک ہے. آپ ملٹری اسٹریٹجی اور یہ وار گیمز کی جو اسٹریٹجی آپ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. بٹ دین اگین بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ میں پریکٹیکلی گزارش کر رہا ہوں آپ سے بار بار کہ 24 تاریخ کو دو جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی وہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں, یا آپ کے مائنڈ میں کیا چیز ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیز کہے گورنمنٹ, یا وہ لوگ کہیں جو ان دا کوریڈورز آف پاور کہ یہ چیز ہو جائے گی 26ویں امینڈمنٹ کے بارے میں, اور یہ چیز ہو جائے گی جناب آپ کے جناب مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس پہ, اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا کس قسم کی آپ کو ایشورنس یا آپ کو کمٹمنٹ, یا آپ کو کوئی ایسا کوئی پریکٹیکلی کیا جائے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے, ایسی 3 یا ڈیمانڈز کیتیاں سن, 4 ڈیمانڈز کیتیاں سن, تو 2 ساڑیاں ڈیمانڈاں پوریا ہو گئی. What exactly are you expecting in regarding those demands before the 24th? رانا صاحب وہ تو پھر انشاءاللہ جس وقت فیلڈ میں ہوں گے, میدان میں بیٹھے ہوں گے, وہاں پہ دریاں بچھا کے بیٹھے ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, آپ نے مائک پکڑا ہوگا, آپ کے کیمرہ مین ہوں گے, وہاں پہ گپ شپ لگائیں گے. یہ تو وہاں کی بات ہے, آج کی تو نہیں ہے بات. اچھا, مطلب یو آر ایڈیمنٹ کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے, آپ نے ڈی چوک میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ؟ انشاءاللہ ہمارا جو ہدف ہے, ہم نے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہونا ہے. آج رات کو ہمارے لوگ نکلیں گے, کافی لوگ نکل بھی چکے ہیں, وہ ادھر ہی ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, مطلب ہم لوگ پاکستانی شہری ہیں,
اسلام آباد پاکستان کا فیڈرل ایریا ہے، فیڈرل ٹیریٹری ہے، اور وہاں پہ ہمارے لوگ مقیم ہیں، تو کیسے روک سکتے ہیں؟ آلریڈی وہیں پہ ہیں۔ سو بیسیکلی اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جتنے بھی لوگ پہنچ سکیں گے، جیسے بھی پہنچ سکیں گے، وہ آپ لوگ یہاں پہ اپنا کام شروع کر دیں گے آج رات سے. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ آج وہ کل رات سے پہنچ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کل رات سے پہنچ گئے، اچھا. جو ایڈمنسٹریشن، پولیس ایڈمنسٹریشن ایٹسیٹرا رن کر رہے ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان میں بل ہے، انہوں نے اپنی ٹی اے ڈی اے تنخواہیں دیکھنی ہے، ان کے پاس گرین کارڈز جیب میں پڑے ہوئے ہیں انڈکلیئرڈ، انہوں نے بھاگ جانا ہے، وہ کدھر رہتے ہیں؟ Now, what exactly are you thinking? ابھی آپ کے نیگوسیشنز جو تھے وہ دو قسم کی یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں. اگر ایک اینڈ سے پیپل on the other side of the fence، ان سے اگر بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ساڑھے تو مذاکرات ہی کوئی نہیں ہوئے سن. تاڑے کو پوچھا جائے تو اسی کہتے ہیں جو مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے سن یا ہوئے سن. کتنے ہویا کی سی؟ مطلب آپ کے پاس گنڈا پور موجود ہے، آپ کا چیف منسٹر ہے جو کہ مطلب کہ دو رول پلے کر رہا ہے، وہ چیف منسٹر بھی ہے، وہ جناب یہاں پہ پارٹی کا ہیڈ بھی ہے ایک صوبے کی. سو وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو اس کا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ بنتا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. سو کیا آپ لوگوں کے مذاکرات کہاں تک چلے تھے یا کہاں تک پہنچے تھے اور وہ فضل آؤٹ ہوگی ساری چیزیں، یا پرانی سنگجانی والا جو مسئلہ تھا، سنگجانی میں جو آپ کو جلسہ کرنا پڑا تھا آپ لوگوں کو، وہ آڑے آ گیا کیونکہ اس وقت جو کمٹمنٹس بقول آپ لوگوں کے کی گئی تھی وہ پوری نہیں کی گئیں، اور پھر آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوا ہے جس پہ آپ لوگ اوور کم نہیں کر سکتے، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہو نہیں رہا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اوور کم. یہی باتیں ہیں، یہ کچھ اور ہے؟ رانا صاحب، سب سے پہلی چیز یہ کہ میں بحیثیت ورکر پاکستان تحریک انصاف ہوں، میں نے سیکرٹری جنرل ریزائن کر دیا تھا، تقریباً 2 مہینے ہو گئے. جی. نمبر 1. نمبر 2، نہ میں کسی نیگوشیشن پروسیس کا حصہ ہوں، نہ مجھے معلوم ہے، نہ میں لوپ میں ہوں. میں اپنے حلقے اور ہزارے میں بیٹھا ہوں اس وقت، اور نیگوشیشن یا کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ دیکھی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز کو اکنالج کیا ہوا ہے، پر جب وہ بات نہیں مان رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے پرامن احتجاج کا، وہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. اچھا چلیں. ابھی آپ کا جو مجھے آپ کی باتوں سے جو سمجھ آ رہی ہے، آپ کا مین موٹیو یہ ہے، مین آپ جو کنسرن ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو رہا کیا جائے. کوئی اس طرح اس سے کم پہ کوئی بات بن سکتی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو ڈیالہ جیل سے نکال کے ان کو بنی گالہ یا یزمان پارک شفٹ کر دیا جائے تو پھر بھی بات کوئی میلو ہو سکتی ہے، کوئی ٹینشن کوئی میلو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نو سر، نو. صرف اور صرف ایک شخص کے پاس اختیار ہے ڈیسیجن میکنگ کا، اور کسی شخص کے پاس اس دنیا میں وہ ڈیسیجن میکنگ کا اختیار نہیں ہے فار دس پروٹیسٹ، اور اس شخص کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، قید نمبر 804. ایز سمپل ایز دیٹ. سو اگر if he thinks کہ ان کو اگر وہاں پہ ایک آپشن مل رہی ہے یہاں پہ جانے کے لیے، بنی گالہ میں شفٹ ہونے کے لیے جہاں پہ سب جیل قرار دے دیا جائے، یا زمان پارک کو سب جیل قرار دے دیا جائے، وہاں پہ بھیج دیا جائے، تو وہ ان کا ڈیسیژن ہوگا. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ ایز سمپل ایز دیٹ. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میسج ہے، ڈیسیجن میکنگ وہ کریں گے، جو ان کا ڈیسیجن ہوگا منوان اس کو تسلیم کریں گے. انہوں نے ہمیں آرڈر دیا کہ جی ہم نے آنا ہے اور ہم لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے ٹریگر دبا دیا اور وہ مشینری جو ہے وہ ان موشن ہے. جب وہ ان کا کوئی بھی آرڈر ہوگا منوان اس کو تسلیم کریں گے. ہم لوگ پارٹی کے ورکر ہیں. ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے، ہائی کورٹ کہتی ہے جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ نہ کریں یہاں پہ پروٹیسٹ اسلام آباد کے اندر، کہ بیلاروس کے یہاں پہ ہیڈ آ رہے ہیں، ہی ول بی اوور ہیئر اینڈ ہی ول بی لیونگ آن دا 25th 26th پروبیبلی. سو وہ ٹائمنگ غلط ہے تھوڑی سی، اور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے. سو ہاؤ ول یو ٹیک both of these things simultaneously? تو بیلاروس کے صدر جو ہیں وہ چنگی نمبر 26 سے میٹرو بس پہ جائیں گے ہاؤس. انہوں نے کہتے مطلب ان کے لیے آپ کو معلوم ہے رانا صاحب، وہ چاپر استعمال، ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہوتے ہیں. نور خان ایئر بیس سے ہیلی کاپٹر ان کو پرائم منسٹر ہاؤس ہر جگہ پہ وہ جاتا ہوتا ہے. کون سا بیلاروس کا صدر یا کوئی اور صدر بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں؟ بائی ہیلی کاپٹر ٹریول ہوتا ہے. جی سو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ لوگوں کی گفتگو شروع ہوئی، آئس بریک ہوئی. 14 سال 13 سال کا ایک مسئلہ مسائل تھے آپ لوگوں کے درمیان، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان. وہ کسی حد تک جناب تھوڑے سے میلو ہوئے 26 امینڈمنٹ کے ہی چکر میں،
اس وقت آپ لوگوں نے جناب ملنا ملانا شروع کیا, کوئی کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی, کچھ انہوں نے بنائی, کچھ بندے انہوں نے رکھے, کوئی برین سٹارمنگ سیشنز ہوئے کہ جناب اے چیز ہونی چاہیے, 26ویں امینڈمنٹ میں یہ نہیں ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اور مطلب کہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے ایک تو پی ٹی آئی کی یہ کال دینے کی, احتجاج کی, یہ غلط ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جی یہ روز روز کا شعر آیا مطلب روز کال دے دیتے ہیں اور روز کہتے ہیں جناب کہ جناب ہم کال دے رہے ہیں اور یہ ہمارا احتجاج ہے, تو بار بار کال دینے سے اس کال کا وزن کم ہو جاتا ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ جی دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, اپوزیشن کے ہمارے ممبر بھی ہیں, اور ان کی پریزنس پولیٹیکل پارٹی کی سینٹ میں بھی ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہے. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے. ہم لوگ پیرلل ٹریکس پہ چل رہے ہیں, حکومت کے خلاف چل رہے ہیں. منزل ہماری یہ کہ روڈز یا رستے ہمارے الگ الگ اپنے اپنے ہیں. ان کا اپنا ایک موقف ہے, ہمارا اپنا موقف ہے. سو مطلب ان دس پرٹیکولر کیس یہ جو دو باتیں کر رہے ہیں کہ بار بار کال دینے کی جو بات ہوتی ہے اور بار بار اس کو کال آف کر دیا جاتا ہے اس احتجاج کی کال کو, یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے مطابق, یہ ان کا اپنا موقف ہے, بٹ یو ڈونٹ ایگری ود دس. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ان کا ایک اپنا نظریہ ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے. وہ اپنا ضرور وہ اپنی جو بات کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, ہمارا تو اپنا نظریہ ہے, ہم لوگ اس کو سٹک کر رہے ہیں. جو ہمارا نظریہ ہے, جو ہمارا پلان ہے, ہمارا اپنا پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ایک اپنا وجود ہے, اور اس کے تحت ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی, ہم لوگ فالو کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز سمجھائیں, یہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی نے بہت ہوپ سپن کی ہوئی ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو آپ لوگوں کو شاید ریلیف مل جائے گا. یو انڈرسٹینڈ, آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ افیئرس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, پرسن ٹو پرسن افیئرس بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اگر وہ جب آتی ہے, ان پلیس ہوتی ہے اور وہاں پہ اوول آفس میں ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے, سو یو پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ اپنا ویٹ تھرو کریں گے اور عمران خان کو ایک ریلیف ملے گا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ یہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ پرسن ٹو پرسن بھی ہوتے ہیں ریلیشنز ہیڈ آف اسٹیٹس کے, اس طریقے سے وہ اپنا ویٹ تھرو کریں گے, یا اگر انٹرسٹ نہ ہو کسی کنٹری کے ساتھ, کسی بھی کنٹری کا, تو وہ ایز سچ نہیں, دے ڈونٹ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, اور وہ کوئی اپنی چیزیں منوانے نہیں چاہتے یا نہیں منواتے. سو ان دس پرٹیکولر کیس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی ول پٹ ہز فٹ ڈاؤن فار عمران خان, ٹرمپ ول پٹ ہز فٹ ڈاؤن فار عمران خان, اور وہ آپ کو یہاں پہ ریلیف ملے گا؟ دیکھیے جی, امریکہ کا اپنا لا عمل ہے, نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا نہ دینا, نہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی بات چیت, اور کسی سے کوئی وہ انٹریکشن ہے نہیں. وہ کام وہ اپنا جانے, اپنا کام جانے, ان کے اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہماری پارٹی کا اپنا ہے, ہماری صرف کے پی میں حکومت ہے, باقی ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اور ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی جو یہاں کا ایمبیسڈر بلوم, اس نے کرٹسی کال مجھ پہ کی تھی, اور میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب تھے, باقی ہمارے ساتھی موجود تھے. تو دیٹس اباؤٹ اٹ. وہ بھی کرٹسی کال, ادھر ادھر کی بات چیت ہوئی, دیٹس اباؤٹ اٹ. اور ہمارا کسی سے کوئی, اور وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے اس کے 6 مہینے ہو چکے ہیں. سو یہ الیکشن سے بہت پہلے کی بات ہے. تو لہٰذا ہمارا میں اس چیز کو میں بالکل کوئی اہمیت یا کوئی وہ نہیں دیتا ہوں, اور نہ ہی کوئی ہوپس ہم نے پن کی ہوئی. ہماری اپنے زور بازو پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ہمارا ایک اپنا وجود ہے, بہت بڑا وجود ہے. دنیا میں بڑی پارٹی, سیاسی پارٹیوں میں ہم لوگ شمار ہوتے ہیں, اور آج لیول پلینگ فیلڈ اور فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں کرائیں تو یہ جو فارم 47 والے ہیں, یہ تو میرا خیال ہے ساروں کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی. آپ کی حد تک جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے, آپ نے کلیریفائی کر دی بات کہ آپ نے کوئی ہوپس پن نہیں کی ہوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے, اور آپ نے زیرو آپ کی ہوپس ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. بٹ دین اگین آپ کی پارٹی کے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہوپس پن کی ہوئی ہیں, سو مچ سو کہ اگر آپ کے کے پی کے میں یا سوابی میں یا کسی جگہ پہ جلسے بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی امریکن جھنڈے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سو وہ پھر لوگوں کی تو ہوپس ہے نا, آپ کی حد تک تو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں, آپ کو زیرو ہوپس ہے,
بٹ دین اگین لوگوں کی تو کہ جناب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں ان کو ریلیف ملے گا. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو امیگرینٹس ہیں امریکہ کے اندر, انہوں نے بھی تو ووٹ اسی لیے دیا نا ٹرمپ کو, حالانکہ ریپبلکنس کو تو ووٹ نہیں ڈالتے جتنے بھی امیگرینٹس ہیں, بیکاز ان کی جو امیگریشن پالیسیز ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی دے آر ڈفرینٹ. سو وہ انہوں نے بھی تو اسی لیے ہوپ کی وجہ سے ہی, اسی ہوپ کی وجہ سے ہی کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا, ان امیگرینٹس نے, مسلم امیگرینٹس نے, پاکستانی امیگرینٹس نے, لیٹ می پٹ اٹ دس ناٹ مسلم, پاکستانی امیگرینٹس جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اس لیے تو ووٹ دیا ریپبلکنس کو کہ جناب یہاں پہ ان کو ریلیف ملے گا. سو وہ ساری چیزیں آپ ڈیفیوز کر رہے ہیں یا صرف اپنی حد تک آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے رانا صاحب, میں بھی امریکہ میں پڑھا ہوں, آپ کو معلوم ہے وہاں پہ ہمارا مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ہوتا تھا اور پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ہوتا تھا. پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کا 2-3% بھی نہیں ہوتا تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پاکستانی اوریجن کے ووٹرز جو امریکہ میں ہیں, جو امریکن سٹیزنز ہیں, جن کے پاس ووٹ کرنے کا حق ہے امریکن سوسائٹی میں, ان کی تعداد مسلمانوں کے بنسبت بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کو ووٹ دی ہے. تو لہٰذا ان کا تو سیاست سے, پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں, انہوں نے اپنی چیزوں کے اوپر ووٹ دیا ہے. اور دوسری میں بات کروں کہ وہاں پہ ڈائسپورا میں جو ایکٹیویٹی لیول ہوتی ہے وہ فرض مان آپ کی یا میرے جنریشن کے لیول کے لوگ جو یہاں سے امیگریٹ کر کے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا ان کا ہوگا پاکستان کے ساتھ تعلق, بلکہ ان کے بچوں کا وہ جنریشن جو آ گئی ہے جو ابھی اوور ویلمنگ میجورٹی میں ہے, ان کی تو وہ مطلب بانڈز ایٹسٹرا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, ان کا تو سب کچھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی ڈومیسٹک امریکن پالیسی کو دیکھ کے ووٹ دیا, اپنی جو ریکوائرمنٹس ہے امریکہ میں اس کو, ان کی بنا پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دی ہے. مطلب پی ٹی آئی یا پاکستان کی بنیاد پہ تو نہیں دیا وہاں پہ, وہ ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. Partially I agree with you, لیکن 100% I will not agree with you on this one کہ وہ انہوں نے اپنی ڈومیسٹک پالیسیز دیکھ کے دیا ہوگا, کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے جن کا کچھ بھی لنک ہے, تھوڑا سا بھی اگر لنک ہے پاکستان کے ساتھ, تو انہوں نے ہوپ سپن کی ہوئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ جناب یہاں پہ اس کو عمران خان کو ریلیف دلوائے گا. سو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن 100% میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. خیر اینی ویز تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ الیکشنز کی بات ہوتی ہے کہ جناب الیکشنز کروائے جائیں, یہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں جناب الیکشنز کروائے جائیں, آپ بھی کہتے ہیں الیکشنز کروائے جائیں, مطلب ایک الیکشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک الیکشن سے پہلے, ایک ظاہر ہے الیکشن سے پہلے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے. اب اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے الیکشن سے, آپ کی بات مان لی جاتی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی جاتی ہے اور الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر اعظم جو بھی ہوتا ہے, جیسا بھی ہوتا ہے, کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کو سوٹ کرے گا, یا مولانا فضل الرحمان کو سوٹ کرے گا, یا مولانا فضل الرحمان آپ کو سوٹ کریں گے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیتا جائے, یا کوئی اور بندہ آپ کے مائنڈ میں ہے جس کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جائے, اور پھر الیکشن 90 دن کے اندر اگر نہ ہو سکے اس کو سٹریچ کرنا پڑ جائے, تو کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کو عمران خان صاحب بھی مان جائیں اور باقی لوگ بھی مان جائیں کہ جی ٹھیک ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیں اور جناب الیکشنز کروا لیں, یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو؟ کوئی ایسا نام ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں, آف ہینڈ نہیں ہے جی. اور ویسے لیڈر آف دی اپوزیشن یہ میں کہہ سکتا ہوں, یہ تو اس وقت مشاورت کی بات آئے گی نا جی, سارے پارٹیوں کے ساتھ, سارے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے آگے ہم لوگ چلیں گے, اور اس پہ سب سے زیادہ ویٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہوگا اس مشاورت میں. نمبر 1 وہ ظاہری بات ہے ان کی جو انسٹرکشن ہوں گی وہ ایکسیکیوٹ ہوں گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ میں کہتا چلوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مراد پھر اس کا یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن, نہ کہ وہ الیکشن جہاں جو ہیں وہ مطلب لوگوں کو توڑ جوڑ کر رہے ہیں. یہ حکومت کیسی بنی, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز نے اور نیچے کے سٹاف کے لوگوں نے ان کی بیرون منت بنی ہے نا, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پاکستان اس چیز کا بھی حامل نہیں ہے. ہم لوگ بحیثیت ایک مہذب سوسائٹی آگے بڑھنا پڑے گا. ہر ایک چیز جو ہے وہ ریونیو آپ کا بن نہیں رہا, ڈیفیسٹس بڑھ رہے ہیں, خسارے بڑھ رہے ہیں, آپ کے ملک میں افراتفری ہے, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے اور مزید بڑھے گی. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فری اینڈ فیئر
الیکشن ہونا چاہیے جس سے ملک جو پرائم منسٹر آئے گا اس سے سخت فیصلے کرنے ہیں. شہباز شریف تو وہ اپنا جو چپڑاسی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا اس کو نہیں وہ چینج کر سکتا, باقی چھوڑیں باقی چیزوں کو. جی آپ نے ذکر کیا کہ جناب جو انوالومنٹ تھی جن لوگوں کی اس الیکشنز میں, اور جیسے ان الیکشنز میں پیچھے بیٹھ کے آپریٹ کر کے ان لوگوں کو لایا گیا, تو آپ لوگ جب حکومت میں آئے تھے, پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی تھی, تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا, آپ لوگوں کو بھی تو ایسے ہی لایا گیا تھا, اس میں کون سی نئی بات ہے؟ کیسے رانا صاحب وہاں پہ تو یا خواجہ آصف جنرل باجوہ کو واٹس ایپ کر رہا تھا کہ میں ڈوب گیا ہوں مجھے بچاؤ, تو صبح کے وقت اس کا رزلٹ چینج کیا جاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے ہوتا تو خواجہ آصف کو کیوں جتایا جاتا عثمان ڈار صاحب کے خلاف, ریحانہ ڈار صاحب کے میں خلاف؟ اس الیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں اس سے پچھلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی. 2018 کی بات, ہاں 2018 کی بات کر 2018 کی بات کر رہا ہوں میں. جی جی, وہاں پہ بھی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا ہمارا کلیئر, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہہ چکے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ان کو وہ گورنمنٹ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اتنی یا کیا کہتے ہیں کولیشن گورنمنٹ اتنی چھوٹی میجورٹی کے ساتھ, ویفر تھن میجورٹی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور بات درست ہے ان کی. اسمبلیز میں بیٹھنا چاہیے تھا. نو کانفیڈنس موو کے بعد جب آپ لوگوں نے اسمبلیاں چھوڑی, وہاں پہ آپ کی تعداد بہت زیادہ تھی, تو آپ کو اسمبلیاں چھوڑنی چاہیے تھی اس وقت, آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ اس وقت بیٹھتے آپ اسمبلیوں کے اندر. آپ کی حکومت پنجاب میں بھی تھی, آپ کی حکومت جناب کے پی کے میں بھی تھی, آپ کی حکومت جناب اور بھی گلگت بلتستان اے جے کے سب جگہ پہ آپ لوگوں کو سرٹ کر رہے تھے. سو آپ لوگوں کو وہ چھوڑ کے, کھلا میدان چھوڑ کے, پھر وہی بات دوبارہ آپ لوگ کر رہے ہیں, پھر اسی جگہ پہ دوبارہ آپ آ رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ 2-3 سال جو تھے وہ ایکسرسائز نہ ہوتی, اس ایکسرسائز سے آپ لوگ بچ جاتے کہ اگر آپ اسمبلیز میں موجود رہتے. ہو سکتا ہے وہ 20-22 لوگ جو آپ کو چھوڑ کے گئے تھے وہ ان میں سے بھی کافی لوگ واپس آ جاتے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشنز ہوتے تو آپ لوگ سویپ کر کے دوبارہ واپس آ جاتے 90 دن کے اندر. اور کوئی ضروری تو نہیں 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہو سکتا ہے مہینے بعد الیکشن ہو جاتا, مہینے بعد الیکشن ہوتا پھر بھی تسی جیت جانا سی. اور جب آپ حکومت میں تھے اس وقت تو گراف 7% پہ تھا, تو آپ اسمبلی کے اندر رہتے تو آپ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت حکومت میں, ان کو اتنی سموتھ سیلنگ نہ ملتی, ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہوتا. آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے میدان کھلا چھوڑ کے آپ لوگوں نے غلطی نہیں کی. دیکھیں وہ ڈیل انہوں نے کی تھی, ہمارے لیڈر نے ایک ڈیسیجن کیا, ہم نے لبیک کیا, اور مجھے فخر ہے الحمدللہ میرا استعفیٰ میری جیب میں تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا, میں نے استعفیٰ اٹھا کے ان کو دے دیا, اور سب سے پہلے لوگوں میں شمار تھا. ہم تو نظریاتی لوگ ہیں, پارٹی کے پابند ہیں, ہمارے لیڈر نے ڈیسائیڈ کیا, پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا, اینڈ آف سٹوری. آپ نے وہ ہو گیا, سب کچھ کیا آپ نے, لیڈر نے ڈیسائیڈ کیا. اس وقت کے حساب سے آپ کے لیڈر نے صحیح سوچا ہوگا, آپ اس وقت کے حساب سے عمران خان نے ٹھیک سوچا ہوگا, اس وقت کے حساب سے عمران خان کی کیلکولیشن ٹھیک ہوگی کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے, یا فار دیٹ میٹر وہ ول ریٹرن بیک انٹو پاور, ہر چیز جو ہے اکارڈنگلی ہو جائے گی. وہ ایسا ہوا نہیں نا. لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے نمبرز بہت زیادہ تھے. اف یو ووڈ ہیو اسٹیڈ بیک ان دا نیشنل اسمبلی اور اپنی گورنمنٹس بھی انٹیکٹ رکھتے تو میرے خیال میں سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہوتی. میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں. ایک سیاسی پارٹی کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ انسان ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہے, وہ اس کے فیٹ کو شیڈ کرنا اور جو کمزور لنکس ہوتے ہیں اس کو شیڈ کرنا, یہ پروسیس ہمارے لیے میرے نظریے میں یہ ہے کہ الحمدللہ رب نے بہتری کی, ہماری پارٹی زیادہ مضبوط ابھر کے آئی ہے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فیصلے بالکل درست ثابت ہوئے, اور ہم لوگ بہت مضبوط پارٹی بن گئے ہیں ابھی الحمدللہ. جہاں تک تو بالکل بات ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل پارٹی پہ الزام لگتا تھا, پارٹی کو اس طریقے سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ بالکل ممی ڈیڈی لوگ ہیں. وہ چیزیں آپ نے ڈیفیوز کر دی, ممی ڈیڈی والا کانسیپٹ ڈیفیوز کر دیا, ممی ڈیڈی والا جو ٹیگ تھا پارٹی کے اوپر وہ ڈیفیوز کر دیا آپ نے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ 4 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا, اس نے بھی جیل کاٹ رہا ہے اور بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی بات میں آپ کی ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ بات جو میں کہہ رہا تھا وہ دیٹ از ڈفرینٹ کہ اسمبلیوں میں رہنا چاہیے تھا آپ کو,
وہ ذرا سچویشن ڈیفرنٹ بن جاتی. اینی ویز عمر صاحب میں اس بار آپ سے طوطے کی کوئی فال نہیں نکلوا سکا کیونکہ اکانومی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ میں آپ کو 24 کے بعد انشاءاللہ لائک بادر یو اگین, اور میں اکانومی ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کی انپٹ ضرور لوں گا, کیونکہ اس میں جو آپ کی انپٹ ہوتی ہے وہ طوطوں کی فال والی, جو ریلوے اسٹیشن کے اتنے پل ہوتا ہے نا جڑے طوطے فال کٹ دینے, وہ بڑی اچھی انپٹ ہوتی ہے آپ کی. سو وہ میں آپ کو پھر بادر کروں گا. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ, یو ٹوک آؤٹ ٹائم فار می جی, تھینک یو ویری مچ جی, اٹس آلویز اے پلیئر. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.